पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए क्या कर रही है? क्या वजीर आला पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं? वजीर आजम हाउस ऑडियो लीक स्कैंडल, जिम्मेदार कौन? इसहाक डार डील के तहत वापस आ रहे हैं इमरान खान। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली नवाज आवान से और मुआवने खुसूसी वजीर आजम फैसल करीम कुंडी से। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। आज का प्रोग्राम इंतहाई खुसूसी है, बड़ी ख़ास जगह से है और बड़ी ही ख़ास शख्सियत के साथ है। इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कई महीनों से मुसलसल आपको एक चपकलिश नज़र आ रही है और इस वक्त वफाक और पंजाब आपस में तकरीबन गुत्थम गुत्था नज़र आ रहे हैं। एक उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में चूँकि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी है, एक बहुत बड़े पैमाने पे फ्लड्स आए हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, सर्दियां आ रही हैं, मसाइब हैं, तो शायद वफाक और पंजाब बल्कि तमाम के तमाम पाकिस्तान यकजा होकर इस मामले पे फोकस करेगा। लेकिन शिकायत अपोजिशन को भी है, शिकायत गवर्नमेंट को भी है, आपस में सूबे को वफाक से है, वफाक को सूबे से है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 18वीं तरमीम के बाद उसकी अपनी आइनी तौर पर एक बहुत बड़ी हैसियत है। बहुत ज़रूरी है कि पंजाब को भी तमाम सूबों की तरह वफाक के साथ एक कंसेंसस होना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और पंजाब में भी हमने देखा कि बार बार हुकूमतें तब्दील हुई। पहले चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म था। उस वक्त कहा जाता था कि मोर एक्सपीरियंस्ड हैंड आए। एक कुछ हफ्तों की हुकूमत मिली हमजा शहबाज को और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। सो साथ ही साथ उम्मीदें बढ़ती चली गईं कि एक्सपीरियंस्ड हैंड इस वक्त पंजाब में हैं, तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? मगर फिर दोबारा पंजाब की हुकूमत जाने की सदाएं आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच, वेरी ऑनर टू हैव यू सर ऑन द प्रोग्राम। सो चौधरी साहब, एक तो आपका ये दूसरा टेन्योर है, इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किल है या आसान है? नहीं, ये शहबाज शरीफ का 15 साल का जो गंद है ना, वो साफ़ करने की वजह से ज़्यादा है। क्योंकि सवाए ड्रामा बाजी के, मुझे तो पता था क्योंकि मैं स्पीकर था और ये चीफ मिनिस्टर थे, सिर्फ़ और सिर्फ ये ड्रामा बाजी पे बिलीव करते हैं और कुछ नहीं। और शायद इन्हीं ड्रामों की वजह से उसको चांस मिला है वज़ीर आज़म बनने का, और वहाँ जाके बुरी तरह एक्सपोज हो गए, अब बल्कि नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं, वहाँ जाके कुछ नहीं कर रहे। और फ्लड के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने आज दिन तक एक दिला कहते हैं ना, एक दमड़ी उन्होंने पंजाब को नहीं दी फ्लड के लिए, कोई पैसा नहीं दिया। कहते हैं मैं फ़लाँ से भी मांग आया हूँ, मैं फ़लाँ से भी आ रहे हैं, ना फ़लाँ से भी कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं आया। हमें पैसे जो मिले हैं ना, वो इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था, मैं साथ बैठा हुआ था, वो मैंने चेक किया है। आज की डेट में 2.5 अरब हमारे पास पड़ा है, वो हम खर्च कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से भी ख़त्म कर रहे हैं, चीज़ें भी वहाँ पहुँचा रहे हैं। और हमारा जो अपना PDM है और उससे मिल के हम वहाँ सारा काम कर रहे हैं। और कई जगहों पे फ़ौज की भी हमें हेल्प मिल रही है और एयर फोर्स की हमें हेल्प मिल रही है, नेवी की हेल्प मिल रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से कोई हेल्प नहीं मिल रही। कोई पैसा जितने आए हैं पता नहीं किधर ले गए, हमें तो समझ नहीं है कहाँ गए। लेकिन वफाक ही कहता है कि खान साहब पे खास तौर पे वो तनकीद करते हैं। मैं तो खुद गया था, सियासत कर रहे हैं। मैं तो वहाँ एक एक जगह गया हूँ। मैं गया हूँ तौसा गया हूँ, वहाँ चेक तकसीम किए हैं। मैं फिर DG खां गया हूँ। मैं फिर राजनपुर के उस इलाके में गया हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ जाके मैंने खुद चेक अपने हाथ से दिए हैं। और जो जिनके घर तबाह हुए थे उनको हमने 10 लाख दिए, और जिनका लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया था उनको 70,000 फ़ी फैमिली को वो दिया है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे साथ UAE वाले की मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, मेरे साथ डायरेक्ट उनके साथ क्योंकि एक तलक रहा है, तो उन्होंने 2-3 जहाज़ भेजे, डायरेक्ट यहीं लैंड कराए। मैंने कहा इस्लामाबाद में हमें कुछ नहीं मिलना, उन्होंने इसलिए यहाँ डायरेक्ट ही लैंड कराए हैं और वो हमें मिले और वो हेल्प कर रहे हैं। और फिर जो घर बनाने के हवाले से
جتنے این جی اوز یہ ہیں اور جو 2-3 مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، میں نے ان کو ایک چیز سمجھائی ہے. میں نے کہا یہ جو آئیڈیا ہے نا، پیسے تاجر آئے ہیں، تاجروں نے بھی مجھے دیے پیسے، کوئی 10-15 کروڑ انہوں نے بھی دیے. میں نے کہا کہ آپ یہ کانسیپٹ چھوڑ دیں کہ ہم علیحدہ ان کو کوئی بنا کے دیں. علیحدہ نہیں، جو جہاں رہتا ہے نا اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے نا، ساری فیملی ادھر بیٹھی ہے ٹینٹ میں، وہ ایک ادھر ہی بیٹھا ہے. وہ پانی اب اترنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے ہیلتھ سیکٹر نے ہماری جو منسٹر ہیں یاسمین صاحبہ، انہوں نے بہت کام کیا ہے اور وہاں پورے کیمپ لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کے بعد جو بیماری ہیں ٹائیفائڈ، ڈینگی یا یہ سارا فوری اس کا علاج بھی ہو رہا ہے. اور جو خواتین ہیں ان کو ہم کپڑے بھی وہاں دے رہے ہیں اور دوسری جو ہائیجین کی چیزیں ہیں وہ بھی خواتین کی ہم دے رہے ہیں. بچوں کی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں. اور باقاعدہ وہاں ہمارے لوگ جو ہیں ڈی سی اوز اور پی ڈی ایم کے لوگ وہ وہاں پرماننٹلی وہاں اسٹیشنڈ ہیں. اور ایس ایم بی آر کے ساتھ گئے تھے ہم، اور وہاں ہم نے اس کو ڈیزاسٹر آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر کے پھر یہ سارا کچھ ہم دینے کے قابل ہوئے. لیکن بڑی آپ خطرناک الارمنگ ہوتی ہے. چیف منسٹر پنجاب آپ کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، روزانہ ان کی پکچرز آئی تھیں جب تک وہ باہر نہیں گئے، اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. بٹ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے وفاق نے. آپ کو پوری طرح آئسولیٹ کیا ہے. یہ صرف گئے ہیں فوٹو کھنچانے کے لیے، اور کم از کم چیک ہی لے جاتے، کسی کو چیک ہی دے دیتے. وہاں چیک نہیں لے کے گئے، کچھ بھی نہیں. تو پھر وہاں پہ فوٹو بالکل کوئی چیک نہیں، کوئی شے نہیں اللہ والی. اوکے. سو یہ تو بڑی، آپ نے بھیجے 300 پیرامیڈکس سندھ و بلوچستان میں، ایک اچھا اسٹیپ اور کیا. وہ ہم نے یہاں سے ڈاکٹر اپنے اکٹھے کر کے نا سارے صوبوں کو بھیجے ہیں. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ پیسے سندھ کو بھی دینے ہیں، بلوچستان کو بھی دینے ہیں. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کا علیحدہ ہے نا، ان کے اکاؤنٹ میں کوئی 1.5 ارب آئے، 1.25 ارب آیا ہے، تو وہ علیحدہ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی تو فلڈ آیا ہے نا. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے نہ خیبر پختونخوا دیا ایک پیسہ، نہ ہمیں دیا ہے. سو آپ کے اکاؤنٹ میں اب تک کتنے جو پلیجز ہوئے تھے کہاں تک پورے ہوئے ہیں؟ وہ کوئی 2.5 ارب ہے نا. ٹھیک ہے. اور جو ہم دے رہے ہیں پھر یہاں سے کافی دیے ہیں، چیمبرز نے دیے ہیں، 15-20 کروڑ یہاں سے اکٹھا کیا ہم نے، تو وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ہم. سو آپ نے چوہدری صاحب بار بار یہ کہا کہ ڈیم لانگ ٹرم بھی اگر ہم دیکھ لیں، یہ وہ لانگ ٹرم میں تو ڈیم تو بھی نہیں بن سکتے. ڈیم کے بغیر نہیں کام بنے گا. میں ہل ٹورنٹس میں نے بنائے تھے جب پچھلی دفعہ میں چیف منسٹر تھا، اور ان کے لیے چینلز میں نے بنانے شروع کیے پکے، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. اور پھر ساتھ تونسا براج بنایا، جس کی وجہ سے جو 2012 میں سیلاب آیا تھا نا، تونسا براج کی وجہ سے یہ بچے تھے. اور پھر اب ایک پوری نہر بنانی پڑے گی جو کہ اس کے اوپر پانی ہم ڈال سکے، سارا یہ پانی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہمیں ورلڈ بینک نے کہا ہے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اوکے. ہاں، ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ جو رننگ واٹر ہے نا اس کا چناب کا، وہ بھی سارا سمندر میں جا رہا ہے. وہ 3 جگہ پہ ہم منگلا جتنی بڑی بڑی لیکس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 جگہ پہ، اور ساتھ پھر وہ بجلی بھی، وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. سو آپ نے کہا یہ تو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں نا، شروع کر رہے ہیں. اور یہ اس ضرورت ہے وقت کی، یہ ضرورت. اور یہ غلط سوچ ہے. یہ سندھ جتنے وڈیرے ہیں سندھی کہتے ہیں جی کہ ان کا تو کچھ نہیں کیا سندھیوں کیا، جو وڈیرے ہیں جو صرف نعرے لگا رہے ہیں ڈیم نہیں بنے. اور ڈیم اگر بنے ہوتے تو بچ جاتا سارا سندھ. ڈیم بنے ہوتے تو خیبر پختونخوا سارا بچ جاتا. اور جہاں جہاں پہ اور اب بنیں گے انشاءاللہ. ان کی غلط فہمی ہے، اب ان کی کوئی نہیں لوگوں نے سننی وڈیروں کی. آپ نہیں سنیں گے. کالا باغ ڈیم بھی بنے گا انشاءاللہ، آپ دیکھنا. کالا باغ ڈیم ضروری ہے، نہ بنے باقی ڈیم تو بنائے ہی ہیں. کالے کا نام سفید رکھ لیں، سفید باغ ڈیم بنا لیں. ٹھیک ہے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن ایک لانگ ٹرم مسئلہ اب نظر آ رہا ہے. سردیاں آئیں گی، چھوٹے کسان کو تو شدید مشکلات کا سامنا ہوا، اور اب بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. ساتھ کمبل بھی ہم کر رہے ہیں کمبل دینے کے لیے. پھر سولر پمپس کا ہم نے کیا ہے، جو امریکہ سے ٹیم آئی تھی نا، ان کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے. کہہ رہے ہیں سارے سولر پمپ ہم دے دیں گے. اچھا. ہاں، اوورسیز وہ کہہ نہیں رہے ووٹ نہیں دینے دیا، لیکن ہم پمپ دے دیں گے. نہیں، وہ تو خیر ان کا جذبہ ہے نا. ہاں، تو وہ آپ کو وہاں سے ہیلپ ہوگی. لیکن جو کسانوں کے لیے کوئی پیکج
کا آپ نے سوچا ہے؟ کیونکہ اب جب جیسے جیسے بجلی بڑھے گی اور معاملات یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے، ان کو تو کھاد کی ضرورت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ تو ہم دیں گے انشاءاللہ ان کو. آپ کو صحیح دنیا کریڈٹ دیتی ہے 112 کا کہ آپ نے سمجھا کہ ایمرجنسی. اچھا جتنا 1122 نے بچایا ہے نا وہاں جا کے اس سیلاب میں شاید ہی کسی نے بچایا ہو. اچھا ہاں یہ ریسرچ کے اوپر کیا؟ بالکل، اس لیے کہ ہمارے پاس جو بوٹس تھی نا وہ اس پرپس کے لیے تھیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی رائٹ. ہاں جی. اور وہاں جو سندھ کی بوٹس ہیں وہ دیکھے نہیں، وہ بالکل ان کے اندر سے پانی آ رہا تھا، وہ پھینک کے تو لوگ اس میں ڈوب رہے تھے، تو پھر وہ دوبارہ انہوں نے سیدھی کی بوٹ. یہ وہاں بوٹ بھی نہیں لے سکے. سو یہ آپ نے کیا کہ جو رسپانس ہے ایمرجنسی وہ گورنمنٹ کا کام ہے. ابھی دوبارہ ہم نے سیلاب میں دیکھا کہ این جی اوز بڑے ایکٹیو ہیں، مختلف، میں کسی کا نام نہیں لیتی، 2-3 نے تو بہت زبردست کام کیا، مگر یہ تمام کا تمام کام حکومت کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ حکومت خود کیا؟ دیکھیں نا، اس میں جب زلزلہ آتا ہے اور اس میں باہر کے ممالک بھی ہیلپ کرتے ہیں، یہ کوئی ایک کا کام نہیں ہوتا، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے. وہ اس میں ثواب کا بھی کام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا، اور جتنی انسانیت کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی فنڈنگ بھی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی ہیلپ کریں. سو آپ نے ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ آپ ڈیم ضرور بنیں گے چاہے جو مرضی کر لیں، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اس دنیا یہ کہہ رہی ہے شروع تو کریں گے نا. شروع اگر شروع کرے، دیکھو یہ سائیکل آتا ہے کوئی 10-15 سال بعد، 10 سال میں بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلے سائیکل میں پھر یہ کہیں گے جی ہم شروع نہیں کیا. یہ تیسری دفعہ تو ہو چکا ہے پچھلے 30-40 سال. پریشر کیسے رکھیں گے ڈیم بلڈ کرنے کا؟ کیا کیسے پریشر بلڈ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ یہ آ گیا نا پریشر، یہ لوگ بھولے تو نہیں ہیں. باقی انشاءاللہ خان صاحب نکلیں گے تو ان کو بتائیں گے یہ ایسے غلط باتیں کرتے ہیں، یہ ڈیم ثابت کریں خان صاحب یہ ڈیم ہی نہیں کر رہے، یہ خود ڈیم فول ہیں. گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ میں وہاں کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں. لوگوں کو کہہ رہی ہے. چلے گورنمنٹ، میں اصل میں تو گورنمنٹ کو ہی کہہ رہا ہوں. اصل میں گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں. اب یہ جو نسل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ضرور رسپونڈ کر دے گی، لیکن آپ نے خود ہی کہا خان صاحب آ رہے ہیں خان صاحب لانگ مارچ لے کر. خان صاحب بالکل جائیں گے، پکا. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پہلے بات چیت ہو جائے. وہی علیحدہ بات ہے، اگر کوئی بات چیت جو خان صاحب کی ٹرمز ہیں اس کے اوپر ہو جائے تو ٹھیک ہے. کیا ٹرمز ہیں؟ وہ تو الیکشن نہیں کا کہہ رہے ہیں. وہ سارا وہ طے کرنے، یہ تو لمبی بات ہے نا. لیکن مارچ اپریل کا الیکشن، آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کب ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا خان صاحب اگر مجھے کل کہیں گے تو میں تو اسمبلی توڑ دوں گا فوراً. تھوڑا سا تو سوچیں گے. نہیں سوچنا بھی نہیں. ہاں اوکے. لیکن جو ان کی پارٹی ہے اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ جی ہمیں اس میں تھوڑا سوچنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر آپ نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پنجاب کی حکومت چاہیے، نہیں تو وہ 25 مئی والا 26 مئی والا واقعہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو. لیکن رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ تو جیلی مونچھیں لگا کے ایسے فضول باتیں کرتا ہے. اس کو اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ میں ربڑ کی گولیاں چلا سکتا ہے. یہ ربڑ کی گولیاں آگے مال ڈاؤن والا کیس ابھی انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے اس کا، رانا ثناء اللہ کا. جو گولیاں اس نے ماری ہیں نا پہلے وہ تو ہضم کر لے. اوکے. ماڈل ٹاؤن کے اوپر بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر اس کو پھانسی تو نہیں ہوگی، عمر قید تو ضرور ہوگی. اتنا سیریس لگتا ہے آپ کو؟ بہت سیریس کیس ہے. لیکن اور اسمبلی کے اندر آ کے بیان دیا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنا، میں نے سارا ریکارڈ اکٹھا کر لیا. سو رانا ثناء اللہ بالکل ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ کام کر رہے ہیں، پوری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے. لیکن آپشنز کچھ تو ہیں رانا صاحب کے پاس. مثلاً ہم کنٹینرز، ابھی اسلام آباد سے آ رہی ہوں، کنٹینرز کھڑے ہو گئے ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں رینجز بلا لیں گے. ان کے پاس ایک آپشن ہے جو بڑی کھلی آپشن ہے، وہ ہے جھوٹ کی. جھوٹ بولی جاؤ بس. لیکن لاسٹ ٹائم تو روک لیا تھا. لاسٹ ٹائم تو گورنمنٹ تھی نا. اب کریں نا بات کریں نا. اب اس کے اوپر خود 3 پرچے ہو گئے ہیں. جی ہاں جی. تو ادھر تو ہم نے اریسٹ کر لینا اگر ادھر آئے گا تو رانا ثناء اللہ کو. تو اور کیا. تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے جاوید لطیف صاحب کا پرچہ ہو، چاہے مریم اورنگزیب کا، چاہے رانا صاحب کا، یہ آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. انتقامی نہیں کر رہے. اگر یہاں آ کے تھریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ان کو چھوڑیں گے، آپ پہ ربڑ کی گولیاں چلائیں گے، تو ہم ان کے اوپر کچھ تو چلائیں گے نا. اوکے. سو جب وہ تھریٹ کریں تو پھر آپ انہیں تھریٹ کریں گے؟ بالکل تھریٹ کریں گے نہیں، ہم تو پکڑ لیں گے. پرچہ تو ہو گیا ہوا ہے.
لیکن پرچے وہ بھی کرتے ہیں, پرچے ادھر سے بھی ہو رہے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہیں نا, پنجاب تو سارا ادھر ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ آئے گا, فل ان کو سپورٹ ملنی ہے یہاں سے, لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے خدشہ تو ہے تصادم کا, یا آپ کے خیال سے اتنا پریشر بن جائے گا کہ وہ مان جائیں؟ انہوں نے گھروں سے نہیں نکلنا. خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, گھروں سے نہیں نکلیں گے. اتنے لوگ آئیں گے, ان کو شیلٹر کی کہیں جگہ ہی نہیں ملے گی. سو آپ پنجاب کی حکومت کا بھی آپ لنڈن میں آپ نے دیکھا ہے نا, لنڈن میں جہاں جاتے ہیں ہاں وہ گروسری کی ٹرالی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. دور سے لوگ نعرے لگانا شروع, وہ چور چور چور. وہ لنڈن میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی لوگوں نے سپورٹ کیا. پی ٹی آئی سارے کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ جو ابھی تصادم اگر ہو جاتا ہے تو وہ اچھا تو نہیں ہے, تو بہتر نہیں. آپ نے تو کوشش تصادم ہونے نہیں, انہوں نے بھاگ جانا ہے. خدا کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں تک بات نہیں جائے, بھاگ جائیں گے یہ. اوکے, اب آ جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ پہ. وہ کہہ رہے ہیں سیریس. چودھری صاحب آپ نے وہ انٹرویو دیا تھا جس کے بعد پتہ چلا کہ کتنے ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی کے الگ. ابھی بھی آپ کو خبر ہوگی, اس وقت بھی خبر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ناراض نہیں ہے کوئی. یہ جو چیخیں آ رہی ہیں نا, یہ ان کی خواہشوں کی چیخیں ہیں. یو کانفیڈنٹ کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا؟ ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. یہ سارا ٹبر بھی اکٹھا ہو گیا. آج تو 186 تو انہوں نے پورے کرنے ہیں نا بننے کے لیے. جی, تو جا کے کسی دن بیٹھے نا اسمبلی, 30 لوگ سے زیادہ آتے ہی نہیں ہیں, اور ان کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ ان کے کتنے ٹوٹ چکے ہیں. سو پنجاب میں اب کیونکہ وہ اب ان کا ووٹ باہر نہیں, ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے, تو باہر ان کا ٹکٹ نہیں بک رہا اب. رائٹ. ہاں. سو آپ نے اتنی سیاست کو دیکھا ہے بڑے غور سے, جو اس وقت آپ نے اسٹانس لیا, اور مونس علی صاحب کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے, لیکن گیم چینج تو آپ نے کی پنجاب میں, تو گیم چینج کر دی. آپ نے خود سے ڈیسیجن لیا تھا یا مونس علی صاحب نے؟ نہیں, مونس نے لیا. انہوں نے آپ کو کہا تھا, اور دوسری طرف آپ کو چودھری صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, تو آپ نے سوچا کہ نہیں مونس علی کے ساتھ. ہاں, خان صاحب نے بھیجا نا شاہ محمود قریشی صاحب کو, اس وقت فیصلہ کیا. تو اب آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو لگتا تھا بہت مشکل فیصلہ ہے, لیکن وہ اللہ نے بڑی برکت ڈالی اس میں. تو جب مشکل لگ رہا تھا تو کچھ بھی نہیں, پھر ہم نے کہا مشکلیں آتی ہیں. اوکے, سو پہلے بھی آئی ہیں. سو اب لیکن چیلنج تو آ گیا, وقت جتنا بھی ہو, فل ٹرم بھی ہو, تو اس ٹرم میں ہم نے وہ کام کر جانے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مدد سے, اور لوگوں کی دعاؤں سے, کہ یہ دنیا یاد رکھے گی. اب فوکس کیا ہوگا فرسٹ 3؟ فوکس دیکھیں, میرا ہمیشہ سے محور جو تھا نا, عام آدمی, غریب آدمی اور ان کے بچوں کے لیے کام, ٹورڈز ویلفیئر اسٹیٹ ہم جا رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک. اسی کو ہم نے ٹارگٹ وہ ہے, وہ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ. سینٹر میں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ آ جائے پارلیمان میں پی ٹی آئی, دیکھیں وہ ابھی سپریم کورٹ نے مشورہ دی ہے. دیکھیں اس کے اوپر خان صاحب کریں گے, اپنی پارٹی میٹنگ کریں گے. بلکہ فیصل نے بھی یہ بات کی ہے, جو ان کے اپنا میڈیا کے اسپوکس مین ہیں, تو اس کے اوپر پھر بات کرے گی نا پارٹی. رائٹ. سو اب جو سی سی پی او کی بات بار بار چل رہی ہے, کیا مداخلت ہے وفاق کی آپ کی کام؟ آپ نے کہا نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے اس کو وڈرا کیا ہے, کیونکہ پرچہ اس نے دیا تھا نا سی سی پی او نے. وہ نہیں کر سکتے آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ چیف منسٹر کا رائٹ ہے. رائٹ. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ جو مرضی کریں وہ نہیں جائے گا. رائٹ. سو خان صاحب کو کوئی مشورے آپ آج کل دے رہے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ نے ان کو کافی چیزوں میں بتایا ہے کہ ذرا ٹیمپریچر ہلکا کر لیں. نہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہتی ہے ان سے. مونس کا زیادہ ہے ان کے ساتھ رابطہ ڈے ٹو ڈے چیزوں میں, تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے بات. سو رابطہ آپ کا ہوتا رہتا ہے, کیونکہ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے نکالا جائے. پی ایم ایل کیو کا خاص طور پہ جو اس وقت ہے, کہ بیچ میں یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پی ایم ایل کیو کے اندر ادھر آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہم نے سارے اکٹھے ادھر کر کے دکھا دیے تھے میڈیا کو, کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چودھری صاحب, آپ نے ہمیں بہت وقت دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن آخری سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا لگتا ہے آپ کو الیکشن کب ہوگا؟ دیکھیں جی, الیکشن کی شہباز شریف کی تو خواہش ہے کہ چاہے اس کو ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ آخری سواری, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لمک کے بھی جانا پہ ہے نا, وہ نہیں دل میں ایسے کرسی چھڈا اتوں. ہاں,
ہاں جی. اچھا ایک کوئی کویشچن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا, نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا, آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے ان کی گورننس میں, یا آپ کے خیال سے ایز پرائم منسٹر؟ شہباز شریف کی زیرو پرفارمنس ہے, زیرو, ٹوٹل زیرو ہے. کچھ نہیں ہے, اس نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے, اس سے ہونا بھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایکسپوز ہو گئے ہیں بری طرح. اور شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ چانس اس کو اس لیے نہیں ملنا کہ یہاں پھر باری ہے مریم کی, یہاں پھر خان صاحب اپنا نواز شریف کی, تو انہوں نے مریم کو دینا ہے, ان کو کچھ نہیں ملنا. اچھا یہ انٹرسٹنگ, آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب کی باری آ سکتی ہے ابھی؟ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں, میں جو لوگ بات کرتے ہیں نا پارٹی کے, تو اس لیے شہباز شریف صاحب نے نہ مریم کو آنے دینا ہے نہ سیٹ چھوڑنی ہے. اور اگر آ گئے نواز شریف واپس تو پھر کیا ہوگا؟ نواز شریف آ ہی نہیں سکتا واپس, بالکل بھی نہیں آ سکتا. کئی دفعہ چیک کیا نا اسحاق ڈار کو بھیج کے, ہاں تو وہ پھر بھاگ جاتے رہے ہیں سعودی عربیہ سے یا قطر سے ہو کے. ہاں وہ اپنے بیٹے کو نہیں واپس بلا سکتے. اوکے تھینک یو. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. چیف منسٹر پنجاب کی آپ نے باتیں سنی, ہم وقفے پہ جا رہے ہیں. اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ملکی سیاست میں وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس نے نیا تہلکہ مچا دیا ہے. ان آڈیو لیک سے پاکستان کے سب سے بڑے انتظامی عہدے پر مامور شخصیات کے فیصلوں اور ان کی حیثیت پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا ہے, جس میں اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت شریک ہوگی. حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے JIT بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. JIT وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے تفتیش کرے گی یہ ڈیٹا کیسے لیا گیا اور کیسے لیک ہوا. یہ آڈیو لیک معمولی مسئلہ ہرگز نہیں ہے, سیریس گریو میٹر, پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی سمیت ملک کے اہم ترین امور پر بات چیت اور فیصلے ہوتے ہیں, اور اگر یہ فیصلے اس طریقے سے سامنے آنا شروع ہو گئے, پبلک نالج میں ہو گئے, تو اس کا ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اب تک جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں. بس واسطہ یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے, ان میں سے جن 7 8 کے استعفے ایکسیپٹ کر لیں نا, وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا دیں گے, ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے, اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب, بات سنیں نا. ایک ان کا گرین اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی مزید آڈیو لیک سامنے آنے والی ہیں. لیٹس واچ ہم. آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے, ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں. ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے, مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو, فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس. یہ ہے الیکشن. علی نواز اوان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ لوگوں کو کیسے پتا ہے کہ کیا کیا آنے والا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ آپ کو اگر پتا ہو, آپ نے تو ریسرچ بھی کیا ہوگا کہ اگر یہ چیزیں ڈارک ویب کے اوپر موجود ہیں اور وہ آپ کو اوپر بڈنگ ہو رہی ہے, اس میں تو اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا بھی ذکر ہے, سب ذکر ہے, اور اس پہ کہا کیا گیا ہوا ہے کہ 8 GB ڈیٹا ہے, 8 گیگا بائٹ ڈیٹا ہے, اور اس کے اندر ساری چیزیں ریویل ہوں گی. 100 گھنٹے ٹوٹل یہ ریکارڈنگز موجود ہیں جس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی, اور آہستہ آہستہ چیزیں جیسے پناما کا پیپرز آئے تھے اور آہستہ آہستہ چیزیں ریویل ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا تو سب کو یہ بتا رہا. جیسے الیکشن کمیشن آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ ان کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے, آپ کے سامنے وہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں کہ ہاں آپ نے 5 اگست تک یہ استعفے قبول کر لینے, اور 5 اگست کو الیکشن کمیشن وہ استعفے منظور کر لیتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو اس کے بعد بٹ the question is پتہ کیسے تھا آپ کو کہ یہ آڈیو لیکس, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اگست سے پتا تھا یہ بات؟ یہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ہیکر نے. نہیں, جب یہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور لوگوں کو سرچ ہوا ہے تو پتہ یہ چلا کہ تو پچھلے اگست سے ڈارک ویبس کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس لیکس موجود ہیں, اس کی بیڈنگ کال ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے $3,45,000 واٹ ایور جو بھی اماؤنٹ ہے وہ جو بھی پے کرے گا ہم وہ ساری لیکس اس کو دے دیں گے,
اور اس کے بعد یہ دوبارہ آنی شروع ہوئی اور کل اس کا پورا وہ ڈسکلوز ہو گیا. اور اس کے بعد بھی جو لوگ اس کو جہاں بھی جس ذریعے سے بھی اس کو حاصل کر رہے ہیں, جرنلسٹ حاصل کر رہے ہوں گے, باقی لوگ حاصل کر رہے ہوں گے, اور کوئی رکوانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. کون رکوانے کی کوشش کر رہا ہے؟ شہباز چودھری صاحب نے کہا کہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رکوانے کی بھی, آپ خرید کے رکوا لیں یا ویسے رکوا لیں, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. تو وہ رکوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوں, کیونکہ ابھی تک میرا خیال ہے صرف پولیٹیشنز کی آئیں. رائٹ, صرف پولیٹیشنز کی آئی ہیں, تو کسی اور کی بھی آنی ہے؟ نہیں, بیوروکریٹس کی بھی آ سکتی ہیں, اور بھی کسی طرح, اور بھی بہت سارے لوگوں کی آ سکتی ہیں. کس دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ کہ جب یہ بات کر رہا ہے کہ فیصلہ میاں صاحب کریں گے بڑے, اور کیا فیصلہ کریں گے کہ جی کن کن کے استعفے قبول ہونے چاہیے, اور جن کا یہ فیصلہ ہو جائے تو 5 اگست کو آپ نے یہ استعفے قبول کر لیں, تو کسے کہہ رہے ہوں گے؟ وہ کسے کہہ رہے ہوں گے؟ کسے کہہ رہے ہوں؟ چیف الیکشن کمشنر کو ہی کہہ رہے ہوں گے نا. پاور کون ہے, اتھارٹی کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آفس بیئرز, اور دیکھیں نا, آپ پرائم منسٹر آفس میں کچھ سب بات ہوتی ہے, سب باتیں ہوتی ہیں. آپ کی فورن پالیسی ڈسکس ہوتی ہے, آپ کی ڈیفنس پالیسی ڈسکس ہوتی ہے, آپ کے ڈیلی ٹو ڈیلی افیئرز ڈسکس ہوتے ہیں, آپ کی آنے والی پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں, آپ کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے ہیں, کون سے لیڈر کے ساتھ کیا ہونا ہے, کس طرح اس کو ڈیل کیا جانا ہے, کس سیکورٹی ایشوز. آپ پریشان ہیں کہ خان صاحب کی بھی آڈیو لیکس ہو سکتی میرا نہیں, دیکھیں میں نے بہت ساری جب انسان کا اندر کلیئر ہونا تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. اس حد تک ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. دیکھیں ہم پہلے لوگ, جس طرح آپ دیکھیں, میں ابھی پہلے بھی آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. جو کلاس ہماری ہوا کرتی تھی اور لوگوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو سمت دیتے تھے, ان کو ڈائریکشن دیتے تھے, لوگ ان کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ذہن سازی کرتے ہیں, وہ لوگ آج جو اس کو لبرل کلاس کہا جاتا تو وہ تو پوری کی پوری پاکستان کے اندر تباہ ہو کے رہ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایشو بیسڈ لوگوں کی ایشو بیسڈ لوگوں کے کمنٹس ہوتے تھے, ایشو بیسڈ لوگ ایک سٹینڈ لیتے تھے. آج وہ ایشو بیسڈ سٹینڈ ہی ختم ہو گئے. ہمارے بہت سارے جرنلسٹ, ہمارے بہت ساری خواتین جرنلسٹ, آج ہم ان کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. فریا, ایک جگہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بشرا بی بی, عمران خان صاحب کی بیوی, ان کے اوپر کہتی ہیں جادو ٹونے کرتی ہیں, یہ جادوگرنی ہے, اور دوسری طرف کل مریم اورنگزیب کی جو غلط ہوا ہے, وہ جو مریم اورنگزیب سے وہ غلط ہوا ہے, جو فارمر فرسٹ لیڈی کے ساتھ کہا گیا وہ بھی غلط ہے. اس کے اوپر ٹویٹ کیا آ رہا ہے فریا؟ اس کے اوپر ٹویٹ یہ آ رہا ہے کہ یہ تو کوئی عورت بھی حرکت نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں ایک چیز کے اوپر آپ کا یہ ٹویٹ غلط ہے, بالکل غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں 2 موقف نہیں رکھ سکتے. اگر آپ ایک موقف یہ رکھ رہے ہیں کہ جب کوئی ٹویٹ لیک ہوتی ہے خاتون اول کی اور ارسلان کی, لیٹس سپوز, اس کے اوپر آپ کا موقف ڈیفرنٹ ہے. ثاقب نثار کی اور وہ جو آڈیو لیک کرائی جاتی ہے اس کو جوڑ کے, اس کے اوپر آپ کا موقف اور ہے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ, کس کے موقف کی بات؟ سر نام نام ہی لے دیں گے, نام لے دیا آپ. اب میں اور نام لوں آپ کو, یہ کون لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے, آپ کنڈیم کرتے ہیں جو مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں کنڈیم, یہی تو مسئلہ آ رہا ہے فریا. ہم تو ہمیشہ کنڈیم کہتے ہیں اس حرکت کو, پر مجھے بتائیں کہ جس وقت یہ دوسرے, مجھے بتائیں شیریں مزاری کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ بالکل ٹھیک. مجھے بتائیں, میں یہ بات کرنے لگا, ہمیں بتائیں ہماری منسٹر آف ہیلتھ پنجاب, ان کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ ہماری عورتیں ایم پی اے کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی, ان کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ بشرا بی بی کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ ہماری جو خواتین 25 مئی کے ڈی چوک پہنچی تھی ان کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ آپ پڑھیں ادھر ان کا کیا موقف. اوکے, سو گنڈی صاحب سے پوچھ رہے ہیں فرسٹ اباؤٹ آڈیو لیکس, کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ کلوزلی کام بھی کر رہے ہیں, کیا اس وقت وہاں پہ ماحول ہے, کتنی پریشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں اور آزاد, کہنے کو آزاد ملک ہیں. کہنے کو خان صاحب کہتے ہیں, آپ نے ان کے موقف کی نہیں, میں نہیں سنا, کہا ہوگا انہوں نے, لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل جو لیکس آئی ہیں, 2 لیکس آئی ہیں, آڈیو لیکس آئی ہیں, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں, مطلب ہے کہ وہ ججز کی آئی, پھر اس کے بعد اپنا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی آئی, پھر بشرا بی بی کی آئی, پھر اس کے بعد اور ایسے چلتے چلتے ساری آ رہی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, ہمارے آپ اپنے مخالفین کو یا دشمنوں کو, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو مواد پرووائڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان اتنا ان سیف ہے کہ یہاں پر تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی بگڈ ہوتا ہے, اس کی چیزیں دیکھیں, یہ فون ٹیپ نہیں ہے, جی نہیں ہے, یہ فون ٹیپ نہیں ہے, فون کی آڈیو نہیں ہے,
जो पिछली मैंने बताई उनमें से अक्सरियत जो है वो फोन जो है वो बग्ड हुआ था। So, ज्यादा रीजन है परेशान होने का, ज्यादा इट मींस कि कोई बाइक है वहां पे बग्ड है, प्राइम मिनिस्टर देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस बग्ड है, क्या पता कल अगर ऑडियो लीक्स आती है उससे प्रेसिडेंट हाउस बग्ड हो, ठीक है, तो फिर मतलब है कि आप बताएं कि जब आपके चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस या हाउस बग्ड हो तो और कौन तो मतलब इससे परेशानी है पीएम हाउस में? देखिए परेशानी इसकी किसी है, से रेजिग्नेशन का कहा है कि आपकी जिम्मेदारी थी, कैसे बग हुआ है? देखें पहली बात तो ये कि परेशानी हम सबको होनी चाहिए, ये नहीं हुकूमत को होनी चाहिए कि अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म के ऑफिस के ये सूरत हाल हो तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? दूसरी बात ये है कि ये हमारे देखें हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी उस पर भी सवाल होता है कि देखें हमारी सिक्योरिटी, देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ पुलिस खड़ी है, उधर बहुत से सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली GIT जो है गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुला रहे हैं और इसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जो इन्होंने बात की कि जी बहुत सी और जो है ऑडियोज़ आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं या लोगों की आ रही हैं, तो मैं समझी बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर मैं कहूँ इमरान खान की आ रही है या किसी और की, किसी पॉलिटिशियन की भी आ रही है फॉर एग्जांपल, तो ये अफसोसनाक बात है कि अब हम अपने मुल्क का एक मजाक बना रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स, अगर उसकी इमरान खान की फॉर एग्जांपल अगर आती है और वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, तो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर की जो है वो बग्ड होगा। लेकिन जो पहले आई तो उसके ऊपर तो आपने कंडेम नहीं किया, लेकिन पीएम हाउस के अंदर नहीं मैंने उस वक्त भी मैंने जब टीवी प्रोग्राम किए थे, जब मलिक रियाज साहब की, ज़ारी साहब के, उसके बाद भी हमने कंडेम किया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम एक आज़ाद मुल्क है, ये चीज़ें जो है अगर आप वैसे भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, ये तो पीएम हाउस की बात कैसे निकल सकती है बाहर? यही तो तशवीश की बात है। आप पीएम हाउस में कुछ ख्याल से बोलेंगे? नहीं हम देखिए हम क्यों ख्याल से बोलेंगे, हम तो फोन पे भी जो है वो लोगों का आजकल एक रिवाज बन गया है जी, व्हाट्सएप पे बात करो। हर बंदा आज नाना किसी जो व्हाट्सएप पे, उनको नहीं पता कि व्हाट्सएप रिकॉर्ड होता है, व्हाट्सएप भी तो रिकॉर्ड होता है, किसने कहा कि नहीं होता रिकॉर्ड? तो फिर मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि अब हम एक पुलिस स्टेट हैं, अब हम एक बिग ब्रदर स्टेट है, नहीं हमारी हर बात सुनी जाएगी और सर वो डार्क वेब पे चली जाएगी। देखिए मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की जा सकती है, मैं कहता हूं ये अफसोसनाक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई खुशी की बात है। अफसोस करके आगे बढ़ जाएं या कोई एक्शन लेंगे इस पर? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर सजेस्ट करें, एडवाइजर हैं आप, सजेस्ट मैं उनको करूंगा जब मैं उनसे मिलूंगा। करें क्या एक्शन लें, किसके खिलाफ लें? जो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल उनके खिलाफ एक्शन होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? ये तो जब मीटिंग होगी उनको मैं बता दूंगा। आपको पता नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका टीवी शो बंद हो जाएगा फिर। अल्लाह ना करे मेरा टीवी शो बंद कराना तो कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल पीएम हाउस की सिक्योरिटी के लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल है? मेरे ख्याल में इसको आप स्किप कर लें अगर शो नहीं बंद कराना तो। एक बात जो आपने की है, आपने कहा है कि इसको कंडेम करते हैं और फिर कौन सी जगह महफूज है, तलाल चौधरी साहब ने भी ये बात की है, जरा देखिए उनको। ये जो कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। इसका मतलब है कि वहां पर होने वाली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स का डेटा और बातें जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर बिका करेंगी, चौक और चौराहों में हुआ करेंगी। आप एग्री करते हैं इस बात से कि आप कोई जगह सेफ नहीं है नवाज खान साहब? तलाल चौधरी से एग्री कर लेंगे आज आप? देखिए मसला ये, मैं ये कह रहा हूँ जो तलाल ये बात कर रहा है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ठीक, और इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान में चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी सदर हो, कोई भी ओहदेदार हो पाकिस्तान के अंदर, और अगर इस तरह चीजें होंगी और डार्क वेब के ऊपर मिलेंगी, पाकिस्तान तो एक मजाक बनाना रिपब्लिक बन के रह जाएगा। इसकी हद में, इस हद तक मैं बिल्कुल एग्री हूं। पर मसला हमारा आता कहाँ है फरिया? देखें अब जो ऑडियो लीक से आपने शुरू की थी बात, ऑडियो लीक्स में कोई अभी तक जो चीजें लीक्स हुई हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर बातें हो क्या रही हैं, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। अगर कोई बात हो रही है कि हमने इंडिया से अपने पावर जनरेशन के प्लांट मंगाने हैं और वो मेरी मरियम के दामाद राहील है, वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और मेरे साथ खड़ा रहता है, इवन हमारे एक चैनल के मालिक का नाम लेके कि उसमें खबरें भी लगवाता है और खबरें रुकवाता भी है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का काम ये है कि इस तरह की बातें की जाएं। उसके अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि कौन से बंदों ने नाहल होना है। जब चीफ इलेक्शन ऑनरेबल अतर मिनिला और हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो ये कह रहे हैं ये प्रोगेटिव तो इलेक्शन कमिश्नर का है, जिसकी वजह से हम आपका केस नहीं सुन सकते, आप दोबारा असेंबलियों के अंदर जाएं। और उसके अंदर जो लीक आती है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वजीर आजम की भी बात नहीं सुनी जा रही। वो क्या कह रहे हैं, फैसला कहां से होगा? लंदन से होगा। बड़े मियां साहब फैसला करेंगे किसका इस्तीफा कबूल करना है और किसका इस्तीफा कबूल नहीं करना। फिर वो कहते हैं कि आपने 5 अगस्त तक ये इस्तीफे कबूल कर लेने।
یہ الیکشن کمیشن کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، سوری پرائم منسٹر آفس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد ایک جگہ جلسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں، اور ادھر کہا جا رہا ہے اس لیگ کے اندر آپ بڑھا دے یہ پیٹرولیم پرائسز، ہم دیکھ لیں گے اس چیز کو. سو ایز اے پولیٹیشین آپ نے کبھی دو رائے نہیں رکھی کس چیز پہ؟ کبھی آپ نے گھر میں کچھ اور نہیں کر باہر کچھ اور نہیں کرنا پڑا؟ نہیں دیکھیے، جو آفس ہے اس کے کوئی ڈیکرم ہے، اس آفس کا جو ڈیکرم ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس آفس کے جو لیکس ہوئی ہیں ہم اس کو کنڈیم کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں طلعہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس حد تک جو بات کر رہا ہے، جو کنڈی بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، بٹ جو اس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو مذاق بنایا جا رہا ہے، پاکستان کو روایتی طور پہ چلایا جا رہا ہے. کہ پہلے ہم پتہ چلتا ہے کہ سجن جندال کو بغیر ویزے کے پاکستان لے آئے ہیں، پتہ چلتا تھا ملک قیوم کو فون کرتے ہیں اور اپنے اوپوننٹس کے خلاف فیصلے لیتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا تھا کس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اپنے اوپوننٹس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، کس طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہی ساری چیزیں آپ ریپیٹ دیکھ رہے ہیں آڈیو لیکس کے اندر. اس پہ تو ہم کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں، اب آپ اعلیٰ ہیں، لیکن ماضی میں آپ نے بھی بلاول بھٹو کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے انڈیا کے حوالے سے کہ مودی کے یار ہیں پی ایم ایل این، یہ انہی کا اسٹیٹمنٹ تھا. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اب سے کچھ دیر قبل ملک واپس آ چکے ہیں. اپنی روانگی سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ لیٹس واچ ہم. سو کنڈی صاحب، یہاں تک تو یہ بات نظر آ گئی، ناراض تھی مفتاح اسماعیل سے مریم صاحبہ اور اکارڈنگ ٹو آڈیو لیکس، اور ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب آ گئے، تو یہ تو ایکوریٹ انفارمیشن ہی لگ رہی ہے اس حوالے سے. تو دیکھیں، ناراضگی نہ ناراضگی یہ تو پی ایم ایل این کا اندرونی مسئلہ. پی ایم ایل این کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس کو کون سی جگہ پہ دیکھیں. کہ کوٹے میں وزارت خزانہ آئی تھی، انہوں نے وزیر خزانہ چینج کرنا چاہا، انہوں نے چینج کیا کیونکہ پروگریٹو ہے. کل بھی اگر وہ کسی منسٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے اور وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری پارٹی ہے یا مفتاح اسماعیل نے اچھا پرفارم نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن رہا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کروشل ٹائم میں اور تھوڑے عرصے میں بہت اچھا پرفارم کیا. میری ذاتی رائے. یہ آپ کی پارٹی کی رائے نہیں ہے؟ نہیں، میں بتاؤں، میں پارٹی کو آن بورڈ لیا ہے اس ڈیسیجن سے یا بالکل اکیلے؟ نہیں، دیکھیں ڈیفینیٹلی پارٹی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ یو این میں موجود تھے فارن منسٹر صاحب، بلاول صاحب بھی موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اس سے پہلے بھی تھے، تو ڈیفینیٹلی اس کو انہوں نے آن بورڈ ان کو لیا بھی ہے. لیکن میں جو ہے مفتی اسماعیل صاحب کی بات کروں گا کہ انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں جو بھی ان کے پاس حالات تھے اس میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا. سو علی نواز صاحب، آپ کی کس طرف سمپتیز ہیں؟ مفتاح اسماعیل کے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ؟ اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے ڈیل کے تحت آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور اب نواز شریف بھی واپس آئیں گے. یہ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور مجھے تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اور اب پیٹرول 150 روپے کا ہو جائے گا، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈالر دوبارہ 178 روپے کا ہو جائے گا. 160 انہوں نے کہا تھا 178 روپے کا، 160 روپے میں تھوڑی سی لیوریج دے دیتے ہیں، 178 روپے کا ہو جائے گا. جو بجلی کا یونٹ ہے وہ 12 روپے کا. میرے خیال آتے ہی ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور ود ان 48 آورز سارے یہ فیصلے جو اگر ہو گیا تو مان لیں گے آپ ان کو؟ بالکل. پاکستان کے لیے جو چیز اچھی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے جو اچھی ہے، میں اسے کیوں نہیں مانوں گا. پر مجھے ان کا پاسٹ ہے وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی کی تباہی اور پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی بندہ جس نے واقعی نقصان پہنچایا اپنے شارٹ ٹرم فائدوں کے لیے، اس کا نام اسحاق ڈار ہے. اور پھر ڈار اکنامکس پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. ایون آئی ایم ایف نے 99 کے ان کے جو کارنامے تھے اس کے اوپر ان کو پینلٹی لگائی تھی. آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ جو فگر فجنگ میں یہ جادوگر ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف نے انہی چیزوں کے اوپر ان کے اوپر پینلٹی لگائی تھی. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کا اسٹارٹ لیا تھا، ایجاد کیے تھے. اکنامک ریفارم ایکٹ لے کے آئے تھے 1992 میں. کیا باہر سے جتنے پیسے بھیجیں گے اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، پوچھ پڑتیت نہیں ہوگی. یہ وہ ان کے دور میں جب سی او ڈی کر کے آئے تھے تو اسحاق ڈار پہلے فائنانس منسٹر تھے، اور انہوں نے پہلے 2 مہینے میں کہا دیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کے اندر چلی گئی ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. میں آپ کو بتاتا نہیں تو سنتے جائیں کہ کارنامے تو سنتے جائیں. رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے، اگر آپ نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہو. نہیں، میں تو ان کے بیان پڑھے ہوئے بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے بیان دیے تھے ایز اے وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر. اس کے بعد یہ وہی ڈار اکنامکس ہے جسے دنیا کہتی ہے کہ جس کے اندر ڈالر کو پاکستانی روپی کو اوور ویلیوڈ رکھا گیا تھا، 105 کے اوپر ڈالر رکھا گیا تھا.
جب انٹرنیشنلی اور نیشنلی جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے, $64 ارب پہ آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا 99 کے اندر کہ نواز شریف کے کہنے کے اوپر قاضی فیملی کے میں نے پاسپورٹ یوز کر کے منی لانڈرنگ کی تھی. یہ وہ شخص ہیں. پاکستان کا اگر آپ کو یاد ہے, یہ وہ دوسرے پاکستان کے اندر ایک نئی ٹرمینالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی جب ان کے اوپر کیسز کھلے کہ آپ کے پاس یہ پیسے آئے اور آپ نے اپنے بچوں کو دے دیے. انہوں نے کہا وہ تو میں نے قرض حسنہ دیا تھا. لوگ یتیم بچوں کو قرض حسنہ دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو اپنے غریب رشتہ داروں کو قرض حسنہ دیتے ہیں, یہ اپنے بچوں کو قرض حسنہ دے گئے تھے. یہ ڈاکومنٹس ہیں. اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اس سے برا نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کا کوئی دشمن بھی ہو. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل تو وہ کالم دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے وہ جاوید چودھری صاحب کا کالم بھی پڑھا ہوگا کہ وہ جب ملنے گئے ہمارے, تو انہوں نے کیا کہا تھا اسحاق ڈار کے بارے میں. میں نہیں کہہ رہا, جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم کے لکھا. So the point is یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں اکانومی کو, دیکھیں آپ کسی کو بھی فریا, میں آپ کو آپ کے جسچرز آپ کے ایکٹ سے پہچانوں گا. میں آپ کی بات سے آپ کی بات کی ایکسیپٹیبلٹی تو نہیں ہو جاتی. مجھے بتائیں جس دن ہماری گورنمنٹ گئی, شہزاد ہمارا سلمان اور شہباز گل کا نام کس نے ڈالا تھا؟ کس نے ڈالا تھا مجھے بتائیں نا. آپ بتائیں گورنمنٹ کس کی تھی؟ کس نے ڈالا سر؟ مجھے بتائیں کس. آپ کو نہیں پتا؟ پھر آپ کہہ رہی ہیں آپ کا ایک سوال تھا, میرا ایک سوال تھا. مجھے بتائیں ایئر وائی کس نے بند کیا؟ یہ مجھے بتائیے جی این این کس نے بند کیا؟ نہیں مجھے صرف بتائیے گا کہ سندھ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ چینل کھول لیں, 2 ہفتے تک چینل نہیں کھلتا. مجھے ایک بتائیں کہ صابر شاکر نے کس کے کہنے پہ ملک چھوڑ دیا بیچارے نے؟ کنڈی صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے آگے, ذرا بتا دیں ان کو. پہلے تو یہ بتائیں ان کی حکومت گئی تو پھر ای سی ایل میں نام کس نے ڈالے, پہلے تو یہاں سے شروع کر لیں. اور ڈار صاحب کے حوالے سے آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں ایک انہوں نے ایک بڑا لمبا بیان ڈار صاحب کے اوپر دیا کہ یہ ہے وہ ہے. یہ چیزیں یہ جو ہے یہ حفیظ شیخ اور ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب کے متعلق بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے ڈار صاحب کو رکھ لیں فائنانس منسٹر نیکسٹ ٹائم جب یہ آئیں گا. جب وہ ہمارے ساتھ منسٹر تو یہی چیزیں ان کو کرتے تھے کہ یہ تباہ کر دیے, برباد کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی, ان کے پاس 200 معیشت کے رسو تھے. 200 میں سے پہلے جب آئے ان کے اوپننگ بیٹسمین جو تھے اسد عمر صاحب, اس کے بعد پھر انہوں نے وہی جو ہمارے لوگ تھے. آپ کے ساتھ یہ وہی ہوا ہے, اوپننگ بیٹسمین مسٹر اسماعیل کو آپ نے گھر بھیج دیا, ان کے اوپر ہنس تو رہے ہیں لیکن خود بھی یہی کر رہے ہیں. نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے نا کہ یہ ایسے ہے اور ہمارے لوگوں کو ہی رکھا. یہ نہیں کہ جو جن کو ہم نے رکھا انہیں کو انہوں نے رکھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے آج تک کوئی فائنانس منسٹر نہیں بنے. بہت کم مطلب ہے کہ ایسے منسٹرز ہیں جو کہ بنے ہوں. اور ہم نے جو لیے وہ پھر انہوں نے ہائر کر لیے, ٹھیک ہے, تو یہ چیز چلتی رہی. اب پرابلم یہ ہے کہ میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جب ہماری حکومت تھی 2008 میں آئی, اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ جو ہے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ شاید یہ حکومت نہ چل سکے, اور وہ ہمارے اتحاد سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. اور وہی ہم نے 5 سال پھر اس حکومت کو چلایا, اس پارلیمنٹ کو چلایا. حکومت تو آپ کو بار بار فائنانس میں تبدیل کرنا پڑا, لیکن ہم نے 2-3 تبدیل کیے. بالکل ہم مانتے ہیں, ہم اس میں ایڈمٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی فائنانس منسٹر چینج کرنے میں صرف پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہاتھ تو نہیں ہوتا. نہیں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ پھر آج آپ کافی تلخ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. کل سے یہ کہہ رہا ہے. میں آپ ایک دفعہ کر لیں آپ پہلے اس کے ساتھ آپ ایسے کر آدھا گھنٹے اس کا سولو کر لیں پھر مجھے بات نہیں, آپ اپنی بات مکمل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. اگر یہ چیزیں کہی گئی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ کہی گئی ہیں, عدالتیں حاضر ہیں, عدالتیں آزاد ہے ان کے کہنے بقول ان کے. ہم سب کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں میں چلے جائیں, بولیں کہ یہ ان کے اوپر چارج شیٹ ہے, یہ کیوں فائنانس منسٹر بن رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پر آپ اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتے. آپ ایلائز ہیں, آپ کی بھی حکومت میں حصہ ہے, آپ نہیں تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا. یو کین ناٹ ہیو اے ورڈ کہ بس پی ایم ایل این کا معاملہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے. نہیں پاکستان کا بالکل معاملہ ہے. میں نے کہا کہ منسٹر بنانا ان کے کوٹے میں, فائنانس منسٹری ان کے کوٹے میں ہے. انہوں نے اپنے جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کمپیٹنٹ بندے ہیں ان کو انہوں نے بنانا, یہ ان کا پروگرام ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اکانومی تو بہتر کرنے آپ لوگ آئے تھے, اسی تو مہنگائی ہم مل کر دیکھیں. بالکل ہم بالکل مہنگائی کنٹرول کریں گے, اکانومی کو ٹھیک کریں گے. بالکل ہم ڈار صاحب کے ساتھ کریں گے, ڈار صاحب نے پوری حکومت کے ساتھ, پوری کیبنٹ کے ساتھ, پوری کیبنٹ کے ساتھ مل کر, پوری ایلائنس کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے اس کو اکانومی کو ٹھیک کریں گے. ہم نے
आगे इलेक्शन में जाना है, हमें भी एहसास है, हमने अवाम में जाना है और हमने अवाम में जाकर एक फ़र्क बताना है कि इनकी हुकूमत और हमारी हुकूमत में क्या फ़र्क है। अगर हम फ़र्क न दिखा सके तो लोग हमें नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें पता है, हमने अवाम में जाना है। 2023 अक्टूबर 2023 हमने अवाम में जाना है। हमने अपने एक पेपर के साथ जाना है कि हमने हुकूमत में आने के बाद हमने ये सहूलियात आपको दी, ये हमने काम किए जो ये नहीं कर सके। उसके बाद उन्हें वोट करना, लोगों ने या इनको वोट करेंगे या हमें वोट करेंगे या PMLN को वोट करेंगे, जिस पार्टी को भी वोट करेंगे उसका हक बनता है कि वो हुक्मरानी करे। राइट, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन यकीनन एक नए फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त यकीनन इस नहज पर पहुंच चुकी है कि क्विक एक्शन इज़ नीडेड। अपने घवानों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।